अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक, अज़ कलम इफ़्फ़त सहर ताहिर। एपिसोड 2। मीर हाउस में यूँ तो 2 पोर्शंस थे, मगर खाना नाश्ता एक ही जगह होता था। यही वजह थी कि घर में खुदा की रहमत और आपस में मोहब्बत बेपनाह थी। अगले रोज़ शाम को इमाद ना सिर्फ सबा और हमरा बल्कि मरियम फुप्पो को भी साथ ले आया था। जोहा ने सुख की सांस ली। और भाई बरखुरदार, क्या इंतज़ामात किए हैं आपने? खाने के बाद चाय से फारिग होकर ताया जान का रूए सुखन अनस की तरफ हुआ, जो इमाद के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। वो अब्बू जी सब समझे हो ही गया है। वो गड़बड़ाया तो जोहा ने महजूज होते हुए साथ बैठी सबा के पाँव पर पाँव मारते हुए उसे भी गोया तमाशा देखने की दावत दी थी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया है। ताया जान ने इकलौती औलाद नरीना को खिलाया सोने का निवाला, मगर देखा हमेशा शेर की नज़र से था। यही वजह थी कि हर वक्त लापरवाही और लाबालीपन दिखाने वाले अनस की ज़बान उनके सामने तलुओं से चिमट जाती थी। जी वो तुम बताओ ना मोहित। कुछ समझ में ना आते देखकर उसने जिस तरह से मोहित को इस मामले में घसीटा था, उस पर सब हंसने लगे। मैंने कहा भी था कि ये नालायक अभी जिम्मेदारी के लायक नहीं है, मगर हर माँ की तरह आपको इसकी शादी का शौक़ चढ़ रहा था। वो ताई जान से कह रहे थे। सबके दरमियान अपनी इज्जत अफजाई पर अनस ने खजल होकर मोहित को घूरा, बात संभालने का इशारा भी किया, मगर शायद वो अभी उसकी हालत से हज़ उठाने के मूड में था। अनदेखी कर गया। आपके साथ बिजनेस तो संभालने लगा है, और क्या होता है लायक होना। ताई जान ने अनस की हिमायत की तो चची जान को भी उसके लटके हुए चेहरे पर तरस आ गया। अच्छा है भाई साहब, घर में कोई रौनक होगी। काफ़ी अरसे से कोई बड़ी तकरीब नहीं हुई है। वाकई दादा जान के 40वें के बाद से अब तक कोई बड़ी तकरीब नहीं हुई है। जोहा ने सबा की तरफ झुककर सरगोशी में कहा तो उसकी गपबाजी पर सबा को बहुत ज़ोरों की हंसी आ गई। फ़ौरन ही मोहित को खुशमगीन निगाहों से जोहा को देखते पाकर वो सटपटा गई। साफ पता चल रहा था कि वो भी जोहा की ख्याल आराई से पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो चुका है। खुद जोहा भी खफीफ सी हो गई थी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अपने घर में रौनक होनी चाहिए। ये क्या फिजूल सी रस्म चल निकाह है कि मैरिज हॉल में जाकर मंगनी शादी कराएं। अपनी खुशियाँ अपने ही घरों में मनानी चाहिए, ना कि दूसरों के यहाँ जाकर। यही तो खूबसूरत यादें होती हैं, अपने दरो दीवार से वाबस्ता। वो बहुत खूबसूरती से अपना मतमा नज़रें पेश कर रहे थे, जिससे सभी मुतासिर हुए। तो अनस मिनमिना कर बोला, अबू जी मैंने कब इनकार किया है। आप बेफिक्र रहें बड़े मामू, मैंने ऊपरी काम निपटा दिए हैं। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा होगा और मेन्यू भी। मोहित को अनस की शक्ल पर तरस आ गया था, और वाकई आज न सिर्फ उसने लाइटिंग वाले बल्कि हर ज़रूरी काम से मुतालिक शख्स को हफ्ते के रोज़ के लिए हायर कर लिया था, ताकि इतवार को मंगनी वाले रोज़ लॉन की अरेंजमेंट अपनी हतमी शक्ल में हो। ताया जान ने मुतमईन होकर सर हिलाया तो अनस की सांसें आसान हुई थीं। ताया जान और चचा जान के जाने के बाद मरियम फुप्पो ने उन्हें ऑफ़र की थी, तुम लोग फिर कल शॉपिंग के लिए चल रही हो ना। सबा ने फ़ौरन नफ़ी में और जोहा और हमरा ने इस बात में सर हिलाया तो उन्हें ताजुब हुआ। ये क्या बात हुई भला? तुम्हें क्या तकलीफ़ है? इकलौते भाई की मंगनी की शॉपिंग नहीं करनी है क्या? जोहा ने उसे घूरा था। जून की तपती दोपहरियों में मुझे सड़ने का कोई शौक़ नहीं। अभी तुम्हारे बर्थडे पर जो सूट सिलवाया है वो बिल्कुल नया है, वही पहन लूँगी। उसने बैठे बैठे ही प्रोग्राम बना लिया था। सुभान अल्लाह, ये ख्यालात है दूल्हा की बहन के। जोहा ने तो सर ही पीट लिया था। जिस कदर वो शॉपिंग और हल्ले गुल्ले की शौकीन थी, सबा उसी कदर उन दिलचस्पियों से एलर्जिक थी। दूल्हा नहीं मंगेतर, इमाद ने टोका था। दूल्हा भी बन ही जाऊँगा। अनस के हौसले बुलंद थे। हाँ, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक? इमाद ने आह भरी। मैं जी लूँगा। अनस ने उसे तसल्ली दी थी। अनस भाई, आप मंगनी वाले रोज़ क्या पहन रहे हैं? जोहा का रूए सुकन
انس کی طرف ہوا تو وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، کپڑے پہن رہا ہوں اور کیا؟ اوفو، میرا مطلب ہے کہ کیسے کپڑے بنوا رہے ہیں فنکشن کے لیے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ یہ سوچنے کے لیے ہم نے 2 عدد خادم رکھے ہوئے ہیں، انس نے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے معید اور عماد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خادم نمبر 1، پہلے تم بتاؤ، تم نے ہماری ڈریسنگ کے لیے کیا سوچا ہے؟ اشارہ عماد کی طرف تھا جو پہلے ہی اس کے انداز پر تلملا رہا تھا۔ سکون سے بولا، ویری یونیک سر، دھوتی، کرتا، پیروں میں کھے، ایک ہاتھ میں حقہ۔ اب یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ کھے سادہ پسند کریں گے یا تلے والا۔ سب کے ہنسنے پر انس خفیف سا ہو کر عماد کو گھورنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب سنجیدہ ہوں گے۔ چچی جان سخت نا امید تھی۔ سب سے معقول میں ہوں، ہمرا نے تفکر سے کہا تو صبا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی ہاں، اگر منہ بند ہی رکھو تو۔ انس، اب تم تو کچھ سمجھدار ہو ہی جاؤ، کہیں مجھے اپنے سسرال میں بھی شرمندہ نہ کروا دینا۔ تمہارے ابو تو پہلے ہی اس منگنی کو میری جلد بازی قرار دے رہے ہیں۔ تائی جان اس پہلی ذمہ داری سے کافی گھبرا رہی تھیں۔ کم از کم اس منگنی کے لیے تو میں دل و جان سے سنجیدہ ہوں امی حضور، آپ بس بسم اللہ کیجیے۔ بھرپور تسلی دی تو عماد نے برجستہ کہا، بالکل بڑی مامی، چھری عین گردن پر پھیریے گا۔ مریم پھپھو نے بیٹے کو گھورتے ہوئے تائی جان کو تسلی دی تھی، کوئی جلدی بازی نہیں ہے بڑی بھابھی، یہی اصل عمر ہے شادی کی، بس دوسروں کو ہی مشورے دیتے رہیے گا، خود کے بیٹے کی عمر بیتی جا رہی ہے، اس کا کچھ خیال نہیں۔ عماد نے متاسفانہ انداز میں کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ تمہاری شادی کا تو میں ابھی نام بھی نہیں لینے والی، سخت غیر ذمہ دار قسم کے انسان ہو تم، اور مجھے کسی بیچاری کی بددعائیں سمیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ انہوں نے صفاچٹ انداز میں کہا تو وہ منہ بسور کر بولا، کوئی ذمہ داری ڈالیں گی جب ہی تو یہ غیر ذمہ داری ختم ہوگی نا، اس کی اکٹھی ہی 4 کر دیں، زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی تو ذمہ داریوں کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ انس کا مشورہ عماد کو بے حد پسند آیا، تبھی باقاعدہ کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا گیا تھا۔ اس فیور کا بہت شکریہ، یہ لوگ صرف مسخرہ پن ہی دکھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں آتا انہیں۔ تائی جان زچ ہو گئی تھیں، ان دنوں انہیں انس کی غیر سنجیدگی بری طرح کھٹک رہی تھی، بالکل انجان لوگوں میں رشتہ طے ہو رہا تھا، اب کیا پتا کون کیسی طبیعت کا مالک ہو، اور ادھر سب ایک سے بڑھ کر ایک شگوفے تھے، بنا سوچے سمجھے بولنے والے، حد تو یہ تھی کہ بولنے کے بعد بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے تھے کہ کہا کیا ہے۔ ذرا اس کی شادی ہو لینے دے بڑی مامی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، معید نے انہیں تسلی دی تھی، جس کا انس نے سختی سے نوٹس لیا۔ میرا بھی کچھ خیال کرو، میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ عماد کی دہائی نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انس بھائی کی شادی والے روز آپ بھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیجیے گا، ہمراہ نے آئیڈیا پیش کیا۔ عماد نے توصیفی انداز میں اس کا شانہ تھپکا، مگر انس نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ابھی تو یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے، خیر سے نمٹ جائے تو پھر باقی سب کا بھی جلد ہی کوئی بندوبست کریں گے۔ مریم پھپھو نے کہا تو عماد لقمہ دینا نہ بھولا، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو؟ مریم پھپھو کا جھاپڑ اس کے شانے پر پڑا تھا۔ یہاں کون سے میزائل تیار ہو رہے ہیں؟ بہو کو آ لینے دیں، وہ بھی تیار ہونے لگے گی۔ وہ اپنا شانہ سہلاتا ان کی پہنچ سے دور کھسکا تھا۔ زبان دیکھو ان کی ذرا، مجال ہے جو معید کا سایہ بھی پڑا ہو ان پر۔ وہ چڑھ کر بولی تو انس نے کہا، یہ صرف گھننا اور میسنا ہے، تم لوگوں کی بک بک سے تو اچھا ہے نا کبھی جو کسی کو کوئی شکایت کا موقع دیا ہو۔ وہ صاف کوئی سے کہہ رہی تھی، اپنا یار جو ہوا۔ عماد نے اس کا شانہ تھپک کر اس قدر تفکر سے کہا تھا جیسے اس کی ساری خوبیاں اسی سر ہونے سے منت ہوں۔ مریم پھپھو تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھیں، پھر ان کو سمجھانا عبث جان کر صبا سے مخاطب ہوئیں، تم لوگ چلو، چل کے دیکھو کس کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ابھی لسٹ بنا لی جائے، نگین کے لیے بھی تو شاپنگ کرنی ہے۔ میدان خالی پاتے ہی انس نے عماد کا گھیراو کیا تھا، آج کل تم کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ میں نے تمہیں میک ڈونلڈ سے نکلتے دیکھا ہے۔ میک ڈونلڈ جانا جرائم میں کب سے شمار ہونے لگا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔
جب سے تم نے پریویشوں کے ساتھ گھومنا شروع کیا ہے۔ موہت نے ٹکڑا لگا کر واضح کیا کہ وہ صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب بتاؤ گے یا مریم پھپھو سے پوچھنا پڑے گا؟ انس واضح طور پر دھمکا رہا تھا۔ جب تک یہ شارجہ میں رہے تھے، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے مریم پھپھو نے عماد کو کبھی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے نہیں روکا تھا، مگر پاکستان سیٹل ہونے کے بعد تو وہ اس کی کڑی نگرانی کرنے لگی تھی۔ کیا بکواس ہے یار، آدمی کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے۔ مگر آدمی جب اپنے پرسنل کو خود ہی بغل میں لیے پھرتا رہے تو پھر کچھ بھی پرسنل نہیں رہتا۔ اس نے رسانیت سے جتایا تو وہ شرم دلانے والے انداز میں بولا، ویسے موہت، تجھے میں اتنا خبیث نہیں سمجھتا تھا۔ انس کی صحبت کافی برا اثر ڈال گئی ہے تجھ پر۔ موہت ہی نہیں بلکہ بہت ڈھٹائی کے ساتھ انس نے بھی کہا لگایا تھا، شرم کرو تم لوگ، دوست ہیں وہ میری۔ وہ چڑ گیا تھا، اگر سنجیدہ ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یوں لیے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ موہت کو اس طرح کے چکر پسند نہیں تھے، سو سیدھا سادہ سا مشورہ دیا، ابھی سے شادی؟ ابھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ ہنسا تھا، یہ کیا لاجک ہے؟ اگر ابھی سے ایک دوسرے کو جان سمجھ لو گے تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ موہت کو تعجب ہوا تھا۔ میری جان، پہلے سے جانچ پرکھ ہوگی تبھی ہیپی لائف گزرے گی نا۔ وہ مطمئن تھا۔ اور فرض کرو اس لڑکی سے تمہاری ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو پھر گڈ بائی۔ وہ ہنوز اسی طمانینت و لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی ذہن مطابقت کے چکر میں تم کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرو گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لو۔ موہت کو اس کے انداز فکر نے کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ خواہ ایک انجان لڑکی کو گھر لے آؤں؟ بھائی پہلے ایک دوسرے سے جان پہچان چاہیے، عماد نے کہا تھا۔ بکواس ہے یہ سب، موہت نے سر جھٹکا تھا، پھر اسے قائل کرنے والے انداز میں کہا، ضروری نہیں ہے کہ جانچ پرکھ کے بعد لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ محبت کے ساتھ انجان لڑکی کو بھی اپنی ذہنی ساتھ تک لایا جا سکتا ہے۔ اتنا ٹائم کون ضائع کرے؟ وہ ہنسا تھا، اور یہ جو اتنے دنوں تک ایک لڑکی پر اپنے جذبات لٹاتے ہو، اس کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہو، یہ سب ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے کیا؟ یوں ہی ایک روز مجھے اپنی فرسٹ لیڈی مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے بولا تو انس کو ہنسی آ گئی۔ وہ فرسٹ لیڈی کہاں سے ہوگی؟ پتہ نہیں کیا نمبر ہوگا بیچاری کا۔ اینی ویز عماد، یو آر ٹوٹلی رانگ۔ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب انس ہی کو دیکھ لو، صرف تصویر ہی دیکھی ہے اس نے اور منگنی کروا رہا ہے۔ تم کیوں اتنے لمبے چکروں میں پڑ رہے ہو؟ اپنی فطرت کی بات ہے یار۔ انس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا، پھر مزے سے بولا، میں بھی اپنی منگیتر کو فون کیا کروں گا۔ وہ دوسرا معاملہ ہے، یہ تو ہر لڑکی کو چیک کرتا پھر رہا ہے، یوں تو ذہنی مطابقت نہیں ہوتی۔ موہت اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ عماد نے زچ ہو کر پوچھا تھا۔ باہمی رشتے میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے پر اعتماد اور محبت کے سہارے جب آپ کا خیال دوسرے کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے تو پھر ذہنی مطابقت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، کیا تم محبت کی شادی نہیں کرو گے؟ عماد نے پوچھا تو وہ لہجہ بھر کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، محبت کی شادی چاہے نہ کروں، مگر جس سے شادی کروں گا اس سے محبت ضرور کروں گا، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو سراسر مجبوری کا سودا ہوا نا۔ وہ چڑھنے لگا، مجبوری کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا ہی پائیدار محبت کی بنیاد ہے، اور اگر تم دونوں میں ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو؟ انس کو اس بحث میں لطف آ رہا تھا۔ کہانی کے نیچے کشن رکھتے ہوئے وہ دلچسپی سے موہت کی طرف متوجہ ہوا تھا، تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی تھی، پھر مسکرا دیا۔ لگن ہونی چاہیے، ارادے میں سنجیدگی ہونی چاہیے، ہر شے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی ہے۔ انسان تو پھر اثر پذیر مخلوق ہے، اسے اپنے قالب میں ڈھالتے کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھی تھیوری ہے، مگر اس کے لیے صبر و برداشت چاہیے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اب کی باری عماد نے بھی اسے سراہا تھا، تم اپنے افکار مت بدلنا۔ موہت نے اسے گھورا تو وہ بڑے انداز سے بولا،
ہم تو آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، ابھی کوئی ایسا پنجرہ ہی نہیں بنا جو ہمیں قید کر سکے۔ جس روز پھپھو کو بتا دیا نا، اس روز تمہارے پر کترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انہیں خود ہی جھڑ جانا ہے۔ انس کی دھمکی پر موہت بھی ہنس دیا تھا۔ عماد ان دونوں کو گھور کر رہ گیا تھا۔ شانوں پر لہراتے خوبصورت شہد رنگ بالوں، سندور ملے دودھ جیسی رنگت اور حسین شربتی آنکھوں کے سنگ بے باک انداز لیے وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی، مگر خود اس کی تمام تر توجہ کچھ دور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے شخص پر مرکوز تھی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے میں مشروب کا گلاس تھامے وہ باتوں میں مصروف اس شخص کا سائڈ پوز بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ سب ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی درمیان میں آ جاتا تو لہٰذا بھر کو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، ورنہ اب تک شاید وہ اسے پہچان چکی ہوتی۔ ایکسکیوز می، وہ اپنے گروپ سے معذرت کرتی ہوئی دل میں تجسس لیے اس کی طرف بڑھی جہاں اس شخص کو دیکھا تھا، مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا کیونکہ اب وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ سعد نے قریب آ کر پوچھا۔ اسی نے یہ بزنس پارٹی ارینج کی تھی، مگر یہاں کی فضا کاروباری سے زیادہ دوستانہ تھی۔ کسی کو بھی نہیں۔ وہ مسکرا دی۔ پارٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ اچھے میزبانوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ وہ خوشی سے مسکرا دی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ ہے، وہ توصیفی انداز میں بولی، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اسی وقت اسے وہی شخص کارنر والی ٹیبل کے پاس دکھائی دیا تھا۔ ایکسکیوز می سعد، میں ابھی آتی ہوں، وہ باعجلت کہتی ہوئی چلی گئی تو وہ حیران سا دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوش لباس و خوبرو شخص کے قریب جانے تک وہ بہت اچھے سے اسے پہچان چکی تھی۔ ہیلو ڈیشنگ مین، کیا تم میرے نئے ایڈ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہت شائستہ انگریزی انداز میں کہا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اترتی خوشی فوراً ہی بے یقینی غالب آ گئی تھی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، ظالے آفریدی، کیا یہ واقعی تم ہو؟ وہ بے پناہ تحیر میں مبتلا تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنسی تو کئی گردنیں ان کی طرف مڑ گئیں۔ دیکھ لو، دے دیا نا سرپرائز، وہ اس کی حیرت سے ہنس اٹھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بے تکلف سے بولی، میں تو سمجھی تھی شاید مجھے ابھی تمہارے سامنے اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کرنا پڑے گا، تب تم پہچانو گے۔ نوفل نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا مخروطی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تھا، پھر اسے ایک تشریف پیش کرتے ہوئے خود اس کے مقابل براجمان ہوتے ہوئے استجاب سے پوچھنے لگا تھا، تم پاکستان کب آئی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اف، وہ اپنے شہد رنگ خوبصورت بالوں کو شانوں سے پیچھے جھٹکتے ہوئے دلکشی سے ہنستی تھی۔ آہستہ، اب میں یہیں ہوں اور کہیں بھی نہیں جانے والی۔ نوفل حیران ہوا تھا، یعنی مستقل طور پر یہاں آ گئی ہو؟ میں باقاعدہ پلان کر کے نہیں آئی، تمہیں تو پتہ ہے نا ڈیڈی کی ضد کا ایک ہی رٹ تھی، سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلے جائیں، بس مجھے ہی ہار ماننا پڑا۔ 3 ماہ ہو رہے ہیں یہاں آئے ہوئے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویٹر کو روک کر ٹرے میں سے کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس اٹھا کر ایک سالے کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ متاسفانہ انداز میں بولا، اور ان 3 ماہ میں تمہیں ایک بار بھی اتنی شرم نہیں آئی کہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیتی؟ بائی گاڈ نوفل، امریکہ جیسے ملک اور نیو یارک جیسے شہر کو چھوڑ کر یہاں سیٹل ہونا میرے لیے خوفناک خواب جیسا ہے۔ ابھی تک میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ کئی بار میں نے واپس بھاگ جانے کا سوچا، مگر تم جانتے ہو نا کہ میں ڈیڈی سے کتنی محبت کرتی ہوں، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، پھر اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں بولی، اور تم نے پچھلے 4 سالوں میں کتنا رابطہ رکھا ہے ہم سے؟ چند ایک کارڈز اور ای میل، وہ بھی بھولے بھٹکے۔ چلو مان لیا کہ غلطی ہم دونوں کی تھی۔ تم یہ بتاؤ، فرید، دانیال، جوزف، شیری، جینی اور خاصی طور پر اس بھگوڑے کی خبر سناؤ، کوئی اتا پتہ ملا کہ نہیں؟ وہ بہت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بجھ سی گئی۔ وہ واقعی بھگوڑا نکلا نوفل، اس کے بعد پلٹا ہی نہیں، بالکل تمہاری طرح دوستوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا، حالانکہ وہ سب تمہیں اتنا یاد کرتے ہیں۔ اس کے شکوے پر وہ قدر توقف کے بعد مدھم لہجے میں بولا،
ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی زالے۔ واٹ؟ او نو۔ وہ پہلے بے یقینی اور پھر تعصب کا شکار ہونے لگی تھی۔ یہ کب ہوا؟ 3 سال ہو چکے ہیں اب تو، اور پچھلے سال امی پیرالائز ہو گئیں۔ وہ ہاتھ میں تھامے گلاس پر نظر جمائے آہستگی سے بتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اور چہرے سے متشر دیکھ اور تکلیف کے احساس نے زالے کو اپنی جگہ فریز کر دیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ نوفل احمد اپنے والدان سے کس قدر کلوز تھا؟ یہ سب کیسے ہو گیا نوفل؟ وہ صدمے کا شکار تھی۔ میں تو ابھی تک اس فیز سے نکل نہیں پایا۔ ان دنوں حادثوں نے تو مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب بھی جتنا سنبھل پایا ہوں یہ فقط امی اور نگین ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ تو جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ ایک بہت اچھی دوست کو سامنے پا کر ایک عرصے کے بعد دل کا درد بیاں کر رہا تھا۔ اس کے دل کی رفتگی نہ سہتے ہوئے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ اتنا کچھ سہ گئے نوفل، اور دوستوں کو کچھ بتایا بھی نہیں؟ اسے یوں آزردہ کھاتے دیکھ کر اور کچھ وقت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے وہ تیزی سے خود کو سنبھال گیا تھا۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، جینا تو پڑتا ہے نا۔ شیئر کرنے سے دکھ کا احساس کم ہو جاتا ہے نوفل، اندر کی گھٹن اور ذہنی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا کروں، ابھی تک کسی سے کچھ شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی۔ وہ قدرے بشاشت سے مسکرایا تاکہ موضوع گفتگو بدل سکے، اور اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ یعنی ابھی تک یوں ہی آزاد پھر رہے ہو؟ وہ سب کچھ بھول کر حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھ لو، اتنا آسان شکار نہیں ہوں میں، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ یو آر ٹوٹلی امپاسبل نوفل۔ وہ حیران تھی اور بے یقین بھی کہ جس معاشرے میں وہ پلی بڑھی تھی، وہاں تو اتنی عمر میں ایک لڑکی جانے کن کن حدوں کو فلانگ لیتی تھی، اور ایک نوفل احمد تھا جسے ابھی ایک ہی لڑکی نہیں مل رہی تھی جو اسے پسند آ سکے۔ بھائی اب تک کوئی اتنی اچھی لگی ہی نہیں کہ اپنی پوری زندگی اسے سونپ سکوں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ آج بتا ہی دو نوفل احمد، ایسا کیا ہوگا اس لڑکی میں جو جینی اور شیری میں نہیں تھا؟ وہ زچ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نوفل مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے بولا، اس کی آنکھیں شربتی اور بال شہد رنگ کے ہوں گے۔ یہ گلاس دیکھ رہے ہو نا، ضروری نہیں کہ زمین پر گر کر ہی ٹوٹے، میں اسے تمہارے سر پر بھی توڑ سکتی ہوں۔ اس نے جواباً بڑے سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلاس کو ٹیبل پر گھمایا تو وہ ہلکا قہقہہ لگا کر تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ شمائل خان کا اسراف ابھی ختم نہیں ہوا؟ تم دیکھنا تو صحیح، میں دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کروں گی۔ اس کا لہجہ اپنے ارادے کی ہی طرح مضبوط تھا، وہی بزدل تھا، اسی لیے تو پڑھائی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر یا تمہیں چھوڑ کر؟ نوفل نے اسے چھیڑا تو وہ بڑے ناز سے مسکرا کر بولی، مجھے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے تو چھپتا پھرتا ہے۔ پھر اسے قدرے گھورتے ہوئے بولی، تم بات کو گھما پھرا کر کہاں لے آئے ہو؟ ہم تمہاری آئیڈیل لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔